अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, पंजाब असेंबली में हद के इज़्ज़त बिल बराए 2024 मंजूर कर लिया गया है। हुकूमत की जानिब से इस बिल से मुतालिक अपोजिशन की पेश करदा तमाम तरामीम को रद्द और सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से बिल मौखर करने की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कसरत राय से बिल मंजूर कर लिया गया है। हद के इज़्ज़त के बिल का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी होगा। हद के इज़्ज़त का बिल यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों, ज़ाती ज़िंदगी, अवामी मकाम को नुकसान पहुँचाने के लिए फैलाई जाने वाली खबरों पर भी यकसां होगा। हद के इज़्ज़त के मुकदमात के लिए ट्राइब्यूनल का क़याम अमल में लाया जाएगा। ट्राइब्यूनल के क़याम में शफाफियत को बरकरार रखने के लिए ट्राइब्यूनल का रुकन हुकूमत और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत से तैनात किया जाएगा। हद के इज़्ज़त बिल के मुताबिक ऐसा शख्स जो कि लाहौर हाई कोर्ट का साबिक जज रहा हो या फिर मौजूदा और साबिक डिस्ट्रिक्ट जज हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का वकील या लाहौर हाई कोर्ट का जज बनने का अहल हो, ट्राइब्यूनल का रुकन बन सकता है। हद के इज़्ज़त बिल के मुताबिक ट्राइब्यूनल 6 माह में मुकदमे का फैसला करने के पाबंद होंगे। हद के इज़्ज़त बिल के तहत कम अज कम 30 लाख रुपए का हर्जाना आयद किया जा सकेगा। हद के इज़्ज़त बिल के तहत शिकायत कुनंदा, वुकला, गवाहान, ट्रिब्यूनल के रुकन, अदालती अमले समेत किसी तीसरे शख्स को ट्राइब्यूनल में जारी कार्रवाई पर किसी किस्म की राय देने की इजाजत नहीं होगी। हद के इज़्ज़त कानून की इस चिक के खिलाफ वर्जी करने वाले के हक के दिफा में किसी किस्म का उज़र काबिल कबूल नहीं होगा। हद के इज़्ज़त कानून की इस चिक के खिलाफ वर्जी करने वाले को 50,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया जाएगा। बिल की मंजूरी के बाद पंजाब असेंबली में अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज सामने आया, जबकि प्रेस गैलरी से सहाफ़ियों ने एहतजाजन वॉक आउट किया। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से पंजाब हद के इज़्ज़त बिल 2024 और डिजिटल मीडिया अथॉरिटी के क़याम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सामने आया है। जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मीडिया इदारे हद के इज़्ज़त के कवानीन को मजबूत करने या डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह बिल अपनी मौजूदा शक्ल में सख्त नजर आता है और आज़ादी इजहार के बुनियादी हक के लिए खतरा है। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से मुजव्वज़ा बिल की कमजोरियों को दूर करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ तफसीली और बामकसद बातचीत करने का मुतालबा सामने आया है। कुछ इस पर बात करेंगे क्योंकि जब नून लीग इक़्तिदार में आती है तो ये कहा जाता है कि मीडिया की आज़ादी जो है शायद वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती। अब तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स और बातें ऐसी की जा रही हैं कि ये भी समझा जा रहा है कि हुकूमत अदलिया को भी कहीं ना कहीं हेड्स ऑन लेने की कोशिश कर रही है और साथ ही एक फ्रंट अब हम देख रहे हैं कि मीडिया के हवाले से भी खुला हुआ है। पीका की जो तरामीम है कौमी असेंबली में, उनको लेकर एक महाज है और पंजाब असेंबली में ये डेफेमेशन लॉ का जो मामला है इसने सर उठाया है। दीगर भी बहुत सारे अहम इशूज़ है। गंदम स्कैंडल की जो रिपोर्ट है उसके हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वो पेश कर दी गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को और सिफारशात जो है वो मंजूर भी कर ली हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। थोड़ा सा उसके हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली में अहमद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। और उनके साथ निहाल हाशमी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है। हाशमी साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूं सर आपकी, आपने वक्त दिया। मैं आप ही से निहाल हाशमी साहब अगर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ सर, ये जो बात अभी मैंने कही, एक तासुर हमेशा रहता है कि नून लीग जो है वो मीडिया की आज़ादी जो है वो हुकूमत में आने के बाद उनको बहुत अच्छी नहीं लगती और फिर कोई ना कोई अमली इक़दामात भी ऐसे होते हैं जो कि होने शुरू हो जाते हैं आप लोगों की तरफ से। अब ये पीका ऑर्डिनेंस वाला जो मामला है उसको देख लीजिए, अब उसका तरमीमी बिल जो है वो इधर पार्लियामेंट में पेश हो रहा है, पंजाब असेंबली में ये डेफेमेशन वाला मामला है। स्टेक होल्डर्स के साथ ना मुशावरत की गई, ना ऑन बोर्ड लिया गया। अज़मा बुखारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अगर कोई एतराज़ात हैं जमा कराएं, हम उन पर बातचीत करेंगे। लेकिन अब बात यही सामने आई है कि एतराज़ात जो है उनको अक्सर मुस्तरद कर दिया गया और बिल जो है उसको मंजूर कर लिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशफिन साहबा, मैं पार्टी के साथ साथ एक आम पाकिस्तानी हूँ, एक वकील भी हूँ जी। और मैं इस बात के मुकम्मल हक और हिमायत में हूँ कि सोशल मीडिया को बहुत कुल्ली तौर पे आज़ादी मिलनी चाहिए, मगर सब्जेक्ट आप बिल्कुल फ्री हैं, मगर उसमें कहीं पे किसी की इज्जत पे आप हमला ना करें, गाली गलोच ना करें, सोसाइटी को आप डिस्टर्ब ना करें, मजहबी हमआहंगी को आप मुतासिर ना करें, मुल्क की इंटीग्रिटी पे आप कोई बात ना करें। तो उन्हीं लोगों को ज्यादा एतराज है जो आप जरा कभी ट्वीट करें और उसके नीचे कमेंट्स पढ़े तो जो गालियों की बौछार होती है, मैं तो कमेंट्स पढ़ता भी नहीं हूँ जी। और कई वक्तों में ये जो सोशल मीडिया, इसके माने सोशल मीडिया, इसके नाम ये नहीं है कि गंदा मीडिया, ये नेगेटिव मीडिया, ये एविल मीडिया। सोशल मीडिया लोगों को कम्युनिकेट करता है फास्ट, सेकंडों और मिनटों के बुनियाद पे। उन्हीं लोगों को इसमें इतराज है जो गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, गलत बातें फेंकते हैं। अगर आप अच्छी बातें कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों को सही चीज बता रहे हैं और कोई अगर सरकार या सरकारी एहलकार गलत काम या कोई भी गलत काम कर रहे हैं और उसको आप निशानदेही करें तो आपको फख्र करना चाहिए। आपको
کبھی نہیں ڈرنا چاہیے. اب جہاں تک رہے کہ ڈیفیمیشن، میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جن کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کیا گیا، جس کے بارے میں غلط خبر دی گئی. کئی لوگوں نے خودکشیاں کر لی، کئی لوگوں کی فیملی ڈسٹروائے ہو گئی، فیملی ٹوٹ گئی، میاں بیوی طلاق ہو گئے، کاروبار برباد ہو گیا. تو اس کے دل سے پوچھیں جس کے ساتھ منچلے لوگ یا جو ایک خاص کلاس ہے، ناٹ ایوری ون، ایک خاص طبقہ ہے جن کا کام ہی ہے پروپیگیٹ کرنا، جن کا کام ہی ہے لوگوں کے پگڑیاں اچھالنا، جن کا کام ہی ہے نیگیٹیوٹی کرنا. اب کرغزستان میں جو بچوں کے ساتھ جو بھی واقعہ ہوا ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایک عام صارف انٹرنیٹ کا جو ہے اس کو شاید کریک ڈاؤن کرنا اس کے اوپر ایک تو ممکنات میں سے نہیں ہوگا، اور شاید فوکس بھی اس بل کا نہیں ہے. کہا یہ گیا ہے کہ وہ صحافی جو کہ ڈیجیٹل میڈیا کو اپنی صحافت کے لیے ایز اے پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں، یا جو آج کل آپ کو پتہ ہے ویلاگرز کا اور یوٹیوبرز کا ایک کانسیپٹ ہے، زیادہ فوکس ڈیجیٹل میڈیا کے جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے اوپر ہے، یا پھر جو میرے جیسے صحافی ہیں جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں، یا ہم پر توجہ ہوگی. نہیں دیکھیے، اگر کوئی صحیح بات ہے تو آپ کو حق یہ تو نہیں ہے کہ ویری سیکنڈ آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں یا کوئی سزا دے دیں. مگر بہت سارے ویلاگرز بھی، میں نے دیکھا، مجھے دکھ ہوتا ہے، ایک ویلاگر دوسرے ویلاگر کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے. کئی ویلاگر ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کے جو ایک پرائیویٹ چینل ہے، جتنے بھی چینلز ہیں آپ سب جو بیٹھے ہوئے، وہ ویلاگرز اینکرز کے خلاف بات کرتے ہیں، چینلز کے خلاف، اور بڑی گھٹیا الزامات لگاتے ہیں. ان کو چور بتاتے ہیں، ان کو لفافہ صحافی بتاتے ہیں، ان کو بکا ہوا صحافی بتاتے ہیں، ان کے اوپر بہت سارے چمچے بتاتے ہیں، بہت کچھ ان کی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر مثلا آپ ایک بہت اچھی صحافی ہیں، کوئی ایک تھرڈ کلاس آدمی آ کر کے اس طرح کا کوئی ویلاگ کرے جس میں آپ کی ذات، آپ کے کردار، آپ کی انٹیگریٹی پہ، آپ کے کنڈکٹ پہ، آپ کے کریکٹر پہ حملہ کرے، تو کیا ریاست ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وہی بات جو میں نے بھی ابتدائیے میں کہی کہ میڈیا آرگنائزیشن یہ کہتی ہیں، میڈیا آرگنائزیشن نہیں سر، آپ کی فیملی نہیں ہے، اجازت دے، میڈیا آرگنائزیشن نے یہی کہا ہے کہ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں. ایز اے صحافی ہم کبھی کبھار کوئی خبر رپورٹ کرتے ہیں، اس میں جینوئنلی بھی ایرر ہو جاتا ہے، وہ باؤنس بیک کر جاتی ہے، اس کا مارجن ہونا چاہیے. اس کے اندر جو بات آپ کریں، جو لوگ ہیبیچول ہیں ان کو بالکل چیک کرنا چاہیے، لیکن سٹیک ہولڈر سے بات کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اور دوسری بات کہ جو کارروائی ہوگی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکے گا، یہ کس قسم کا ڈریکونین قانون ہے سر؟ دیکھیں یہ اپنے آخری فیز میں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں آپ کے توسط سے اپنی حکومت سے بھی کہوں گا کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ضرور آن بورڈ لیا جائے، ان کو بلایا جائے. کوئی قانون نہیں ہوتا ہے جب تک اس پہ ہر طبقہ فکر کے لوگوں کے رائے کو نہ لیا جائے. اس میں وکیل ہیں، سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، سول سوسائٹی ہے، ٹیلی ویژن کے لوگ ہیں، اخبارات کے لوگ ہیں، جو بھی ایز اے ہول آپ کے جو بھی جرنلسٹ برادری ہے، ان سب کو آن بورڈ لیے بغیر کوئی مؤثر قانون نہیں ہوتا. تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کے جو کنسرن ہے اس کو ضرور ہماری حکومت ایڈریس کرے گی، اور بے فکر ہے آپ کے توسط سے بھی میں ان کو بول رہا ہوں، اور ذاتی طور پہ بھی بالکل کوشش کر رہے ہیں ہم بھی کہ اپنے کنسرنز کو یہاں پر ریز کریں تاکہ سنا جائے. ہمارے ساتھ ملک احمد خان صاحب بھی موجود ہیں، ذرا انہیں گفتگو میں شامل کر لوں. میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں. پنجاب اسمبلی میں سر آپ لوگوں نے بھی بڑا پروٹیسٹ کیا، ڈیفیمیشن کا یہ جو نیا قانون لایا جا رہا ہے اس کے اوپر. صحافی جو وہاں پہ ہماری کمیونٹی موجود تھی انہوں نے بھی پروٹیسٹ کیا. آپ کی بلکہ دیگر سینئر لیڈرشپ نے کہا کہ آپ لوگ عدالتوں میں بھی جائیں گے اس لا کو لے کے. سب بنیادی اعتراض جو ہے وہ اس میں کیا ہے؟ ابھی نہال ہاشمی صاحب موجود ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو صرف اتنی سی بات کریں کہ جو کسی کی پگڑی عادتاً اچھالتے ہیں صبح شام، ان کی فیملی لائف کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں، ان کی مینٹل ہیلتھ کو تباہ کر دیتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، دنیا بھر میں ہوتی ہے. جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ جو ڈیفیمیشن بل ہے اس کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ یہ کتنی عجلت میں ایک ایسا قانون انہوں نے پاس کیا ہے رات کو 10 بجے، جو کہ 2 بجے سے لے کے 10 بجے تک ہم نے پورا ان کے ساتھ جنگ کی، اور اسمبلی کے باہر بھی اور اسمبلی کے اندر بھی. ایکچولی یہ ایک کالا قانون ہے، پہلے چونکہ آلریڈی آپ کے قانون موجود ہیں، 2002 کا بھی موجود ہے، 2016 میں بھی پیپکا کا موجود ہے، پیکا جو ہے وہ موجود ہے، اور دوسرا 2012 میں بھی انہوں نے اس میں امینڈمنٹ لے کے آئے تھے. جب آپ کا پہلے ایک قانون موجود ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس قانون کو لانے کی، ایک مخصوص طبقے کو نوازنے کی، اور ایک مخصوص میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ، پرنٹ میڈیا، یہ سارے جو آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ سارے کنسرننگ ہیں اس سے.
اب میں اس بل کی آپ کو اگر حیت بتاؤں تو اس میں ایسی کلاسز 12 ایٹ لیسٹ ایسی کلازز ہیں جو کہ کنٹرڈکشن کرتی ہیں آپ کی بیسک کانسٹیٹیوشن سے. مثال کے طور پہ کون سی؟ اگر آپ اس کا جی میں مثال میں عرض کر رہا ہوں جی اس کا ایک 12 کلاس 12 ہے جو کہ نو کمنٹس آف جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں ان پہ آپ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے. وہ ڈائریکٹ آپ کو آرٹیکل 19 کے ساتھ وہ تصادم کرتی ہے کہ آپ کسی بات پہ بات ہی نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ بلوچستان سے، کوئی بندہ باہر سے کوئی یہ دے گا اپنا کوئی کمنٹس کرے گا تو وہ اس کو پروف جس کے خلاف ہوگا اس کو کرنا پڑے گا. یعنی برڈن آف پروف اکیوز پر ہے. یہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ دوسری آپ ٹریبونل کی جو ہے آپ کی جی ٹریبونل جو ان کا فارم ہونا ہے اس میں انہوں نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے جو 3 سپریم کورٹ کے جو ایلیجیبل ہوں گے ہائی کورٹ کے جج بننے کے لیے، وہ 3 وکیل جو ہوں گے جو ایلیجیبل ہوں گے ہائی کورٹ کے جج بننے کے لیے، ان کا پینل دے گی پنجاب گورنمنٹ ود دا کنسلٹیشن آف ہائی کورٹ، چیف جسٹس ہائی کورٹ. بٹ اس کا مس یوز اتنا ہوگا کہ آپ خود دیکھ لیں کہ اس میں میلا فائڈی ہوگی، وکیلوں کی ہیڈ ہنٹنگ ہوگی، جس طرح اپنی پارٹیز کے وکیلوں کو اوبلائج کرتے ہیں جس طرح. سر آپ مس یوز کہہ رہے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب کا موقف یہ ہے کہ یہ تو ہم نے ٹرانسپیرنسی کے لیے کیا ہے کہ اس میں خالی حکومت انوالو نہ ہو، حکومت اور ٹرانسپیرنسی کا میں جی 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 میں عرض کرتا ہوں جی ان کی ٹرانسپیرنسی اتنی ہے کہ انہوں نے 2 دنوں میں اتنا بڑا بل جو جس کو کم از کم ان کو جانا چاہیے تھا، اس کے مین سٹیک ہولڈرز میڈیا ہے، میڈیا نے کل اس بل کو ریجیکٹ کیا ہے. بالکل کل تشریف میڈیا پرسنز جو کہ آپ کے سینئر میڈیا پرسنز سب تشریف لے کے آئے، ہمارے اپوزیشن چیمبر میں بھی تشریف لے کے آئے اور گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی اور 2 گھنٹے ان کی میٹنگ جاری رہی اور انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. بیسیکلی یہ چونکہ حکومت ہے جی ایک جیلی مینڈیٹ والی حکومت ہے، تو یہ اوچے ہتھ کنڈے کر رہی ہے. یہ اوور نائٹ ان کو کیا ضرورت تھی؟ اگر اس بل کو انہوں نے لانا ہی تھا تو یہ کم از کم جو ہم نے کل 14th امینڈمنٹ اس میں داخل کی ہے، ہماری ایک امینڈمنٹ بھی انہوں نے اون نہیں کی. ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ کمیٹی کو بھیج دیں، آپ سول سوسائٹی کو بلائیں اور آپ ہر طبقے کے بندے کو بلائیں، آپ ہر کمیونٹی کو بلائیں، ان سے آراء لیں. تو اب آپ لوگ سے اس کو عدالت میں چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ عمر ایوب صاحب نے تو کہا ہے کہ شاید آپ لوگ کورٹ جائیں گے اس کو لے کے. ڈیفینیٹلی عمر ایوب صاحب نے صحیح کہا ہے، ہماری پالیسی ہے. میں نے رات کو اپنی میڈیا ٹاک میں بھی یہ بتا دیا تھا کہ اور جو ہمارے سینئر اینکر پرسنز ہمارے پاس تشریف لے کے آئے سارے، ان کے ساتھ جو ہماری بیٹھک ہوئی ہے اس میں بھی ہم نے یہی بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کیونکہ اس میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، یہ کل ان کے گلے میں پڑنا ہے. یہ جو فارم 47 والی ٹک ٹاکر ہماری پنجاب حکومت ہے، ان کے گلے میں پڑے گا. یہ اوور نائٹ انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ ان کو کیا مجبوری تھی؟ جی سر پلیز مجھے اجازت دیجیے گا، ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آ کے ویورز گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. ملک صاحب آپ نے جو کچھ نکات اٹھائے نا اس کے اندر یہ جو کنسلٹیشن والا نقطہ ہے اس پر تو نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ سے، انہوں نے بھی اتفاق کیا ہے کہ کنسلٹیشن ہونی چاہیے. ابھی بھی وقت ہے آن بورڈ لیں سٹیک ہولڈرز کو. لیکن اجازت دیں میں ذرا ہاشمی صاحب سے یہ سوال کر لوں. میں نے سر یہ بات ویسے ملک صاحب کے سوال سے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، اور جو ملک صاحب بات کریں آپ تو سینئر قانون دان بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو آرٹیکل 19 سے تصادم رکھتی ہے یہ بات. سر جب ملک میں ہائی کورٹ کی کارروائی پہ بات ہم کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ کی کارروائی پہ ہم بات کر سکتے ہیں، تو یہ ٹرائبونل میں ایسا کیا ہو رہا ہے کہ اس کی کارروائی پہ بات نہیں کر سکتے، اس پر قدغن ہے؟ کس کے کون سی ٹرائبونل کے؟ یہ جو ڈیفیمیشن والا جو معاملہ ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو ٹرائبونل بنے گی، جو ججز بیٹھیں گے ان کیسز کو سننے کے لیے، ان کے اوپر بات نہیں کر سکتے، آپ کامنٹ نہیں کر سکتے. تو وہ جو بات ملک صاحب کریں کہ یہ تو آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے آئین کی، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ بات نہ کریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں ابھی it is too early to make any comments on this law unless it comes in force. جو ابھی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی چیز فنڈامنٹل کے خلاف ہوگی
تو یقیناً پاکستان میں عدالتیں آزاد ہیں، خود مختار ہیں، وہ وہاں جائیں گے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز ہم کرنے جا رہے ہیں جس سے کوئی شخصی آزادی یا آزادی اظہار رائے پہ کوئی خطرہ لگ سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہ کام اسمبلی کا ہے، پارلیمنٹ کا ہے، قانون سازی. بالکل ہولڈرز اس ملک کے عوام بھی ہیں، میڈیا ہاؤسز بھی ہیں، لائرز بھی ہیں، مگر بنیادی جو کام ہے وہ اسمبلی کا ہے. میں تو ملک صاحب کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ خود بھی اس میں شامل ہو جائیں، ہمیں ایک بہتر قانون بنا کے دیں. دیکھیے بائیکاٹ کرنا از ناٹ دا سولوشن آف اینی پرابلم. آپ اس میں انپٹ اپنا اور میکسیمم ڈالیں. سر بل منظور کر لیا گیا اور اجلت میں منظور کر لیا گیا. آپ ہاؤس میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے جو ٹریجری بینچ ہے اس سے اور زیادہ بات کریں فار دا سیک آف کامن مین آف پاکستان. لیکن سر آپ تو خود پارلیمنٹیرین ہیں، سینئر رہے ہیں پارلیمنٹ میں، آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ اپوزیشن کو بالکل ہی ڈس ریگارڈ کر دینا بھی تو پارلیمنٹ چلانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ 14 ترامیم ہم نے دی ہیں، ایک کو بھی انکارپوریٹ نہیں کیا گیا بل کے اندر، نہ بات کی گئی ان کے اوپر. دیکھیں اس پہ بھی اسپیکر صاحب سے بیٹھ کر کے بات کیا جا سکتا ہے. بہت آپ دیکھیں جتنے بھی آپ کے پاس فورمز ہیں ان تمام فورمز، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جو آپ دے دیتے ہیں امینڈمنٹ، ساری امینڈمنٹ جو ہے وہ اپلیکیبل ہو، مگر جو امینڈمنٹ ایٹ لارج، پبلک ایٹ لارج، اگر وہ کوئی بہت اچھی چیز ہے تو دنیا میں کوئی یہ جرات نہیں کر سکتا کسی اچھی چیز کو رد کرنے کے لیے. آپ کا جو آؤٹ لک ہے نا وہ بڑا اچھا اور پازیٹیو ہے، بڑا اوپن ہے، بڑا اچھا اور پازیٹیو ہے، لیکن یہی تھوڑا سا اپنی پارٹی کو بھی مشورہ دیں. اس بل کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ شریف لوگوں کی عزت نفس کو محفوظ کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو چیز ہے، دیکھیے وہ جب بھی کوئی گورنمنٹ یا کوئی اسمبلی کوئی قانون لاتے ہیں تو ہر قانون کو، پاکستان میں ایک کلچر ہے کالا قانون کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی، ہم جو لائرز ہیں، ہماری جو موومنٹس ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کالا قانون، مگر ہم اسٹڈی نہیں کرتے اس قانون کے اوپر. ہم اسٹڈی کر لیں اور اسٹڈی کر کے دیکھ لیں کہ یہ کالا ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، سفید ہے، لیٹس اٹ کم انٹو فورس. اور پاکستان میں عدالتیں آزاد ہیں، خود مختار ہیں، بہت زیادہ آزاد ہیں. اگر کوئی چیز فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہوگا تو عدالتیں حاضر ہیں، کھلی ہوئی ہیں. مگر ان ایڈوانس اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں جی یہ تو بہت ہی 2 نمبر ہے، تو یہ اس سے میرے خیال سے ان کو چاہیے کہ یہ پھر جائیں، اسپیکر صاحب سے ملیں، جو چیف ویب پہ ان سے ملیں، یہ لیڈر آف دا. چلیں اچھا، آپ نے ویسے خود مان لیا کہ ہمیں جو چیز سوٹ نہیں کر رہی ہوتی ہم اس کو ویسے ہی کالا پیلا قانون کہنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ماضی میں جب ان لوگوں نے بھی وہ ایک اتھارٹی بنانے کی کوشش کی تھی تو آپ لوگ اس کو پاکستان میڈیا ڈسٹرکشن اتھارٹی کہتے تھے، کالا قانون کہتے تھے. آج آپ لوگ جو ہے وہ میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اپنا ایک فلسفہ لے کر آ گئے ہیں. میں ذرا اجازت دیں، میں ذرا ملک صاحب کو اسی نقطے پہ شامل کروں. میں اس میں ایک اور بات ایڈ کروں، ایک منٹ اگر دے. جی سر. جی سر. ابھی ملک صاحب نے بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے. تو بھائی جان نہ صرف پنجاب کی حکومت فارم 47 میں، کے پی کی بھی حکومت ہے، بلوچستان کی بھی. چلیں یہ تو مان رہے نا کہ پنجاب فارم 47 کی ہے، کے پی کی کا بھی سوال پوچھ لیں گے کیونکہ حکومت تو صرف فارم 47 کی ہے نا، اب اس میں کیا شک رہ گیا. میں یہ سمجھتا ہوں ملک صاحب بھی فارم 47 کے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے نا. آپ جس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہر کوئی فارم 47 کی بنیاد پہ آ کر کے بیٹھا ہوا جو فائنل ریزلٹ ایشوڈ بائی دا الیکشن کمیشن آف پاکستان. چلیں میں ملک صاحب سے پوچھ لیتی ہوں سر. ویسے اس ایشو سے آگے بڑھنے سے پہلے ایک تو جو بات ابھی ہاشمی صاحب کر رہے ہیں کہ آپ لوگ سر پارلیمنٹ کے اندر اپنے جو ٹریجری بینچز ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا زیادہ انگیج کیجئے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر چیف منسٹر فارم 47 کی ہیں تو لیڈر آف دا اپوزیشن بھی فارم 47 کی ہیں، پہ فرق کیا ہے؟ اچھا میں سب سے پہلے ہاشمی صاحب کی پہلے جو حصہ ہے اس کا جواب دوں گا. جی اگر کیونکہ ہاشمی صاحب لا نوئنگ ہیں، لا نوئنگ پرسن ہے، اگر اس کو یہ پڑھ لیں تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کی جو کلازز ایٹ لیسٹ 12 ایسی کلازز ہیں جو ڈائریکٹ کنٹراڈکشن ہے آئین پاکستان کی. سر جس قانون میں جس بل میں قانون شہادت ہی نہ ہو، آپ کو کوئی گواہی کا اختیار ہی نہ ہو، آپ کو کوئی ثبوت کا اختیار ہی نہ ہو، تو آپ کس طرح اپنے آپ کو اسے اس میں اگر آپ اس کی کلاس 21 پڑھیں سر تو اس میں تو قانون شہادت ہی نہیں ہے. اچھا دوسرا جو ہے نو کمنٹس آن پینڈنگ پروسیڈنگز، یعنی اس کی جو کلاس 12 ہے وہ نو کمنٹس آن پینڈنگ پروسیڈنگ ہے. جو اس کی آپ کی ٹریبونل کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ وہ کیسے اسٹیبل ہوتا ہے جو اپنا ٹریبونل ہے. اس کے بعد
جو اس کا سزا دینے کے یعنی ہر کمنٹس پہ آپ کو 50,000 روپیہ ملے اپنا جرمانہ ہو سکتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ انہوں نے پاس کر دیا ہے. میں ہاشمی صاحب کو یہ انفارم کروں کہ یہ ہم نے تو کل ان کو 14 امینڈمنٹ دی اور ہماری جو پہلی امینڈمنٹ تھی اس میں ہم نے ان کو کہا بھی یہی کہ آپ کو کیا جلدی ہے, آپ واپس جائیں, یہ جو سلیکٹ کمیٹی ہے جو اسپیشل کمیٹی بنی ہے ہاؤس کی, اس کے پاس اس کو واپس بھیجیں, وہ ایڈریس کرے سب سے پہلے مین سٹیک ہولڈرز ہے میڈیا, اینی میڈیا, یعنی پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, یہ آپ کے مین اس کے ہیں سٹیک ہولڈر, ان کو ایڈریس کریں. اس کے بعد آپ سول سوسائٹی کے لوگ بلائیں. ان کے بعد آپ جن شرفاء کے لیے ہاشمی صاحب فرما رہے ہیں کہ ان شرفاء کے لیے قانون بن رہا ہے, سول سوسائٹی کو تو آپ ان بورڈ لیں. آپ بات یہ ہے کہ ان کو آن بورڈ لینے کی بجائے آپ نے 3 دن پہلے اس بل کو لے کیا اور ایک فیک سی کمیٹی جو کہ ان کی. اور اگلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ کمیٹی کو ہونا چاہیے تھا جس میں اپوزیشن لیڈر کی کنسلٹیشن شامل ہونی چاہیے تھی. جو ممبر رکھے ہمیں تو ان کو بتایا ہی نہیں, انہوں نے اپنے ممبر رکھ کے کو 2 ممبر اپوزیشن کے رکھے ہیں. کمیٹی کے منٹس ایز اٹ از جو ان کے جو وکلا نے جو ان کے لیگل ایڈوائزر تھے انہوں نے جو بل بنایا ہے ایز اٹ از, کوئی اف اینڈ بٹ اور کاما کچھ بھی نہیں انہوں نے چینج کیا, ایز اٹ از اس بل کو اسمبلی کے اندر لے کے آ گئے. اس کے بعد 14 امینڈمنٹس اپوزیشن نے دی, ایک بھی انہوں نے انٹرٹین نہیں کی. اور دوسری فارم 47 والی بات میں حاجی صاحب کو یہ ضرور ان کو انفارم کروں گا. سر بات یہ ہے کہ یہ تو حقیقت ہے کہ 8 فیبروری کا الیکشن رگ ہے اور فارم 47 ایک حقیقت سامنے نہیں, لیکن سر وہ سوال وہی آ گیا نا کہ جہاں پر آپ جیتے ہیں وہاں پر بھی رگڈ ہے, جہاں پر آپ جیتے ہیں وہاں پہ بھی رگڈ ہے. اگر مریم نواز رگنگ سے بنی ہے تو علی امین گنڈا پور بھی رگنگ سے بنے ہیں. سوال تو پر یہ ہے نا سر. میں عرض کرتا ہوں جی, اس میں بھی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں کے پی کے میں ایبسولوٹ میجورٹی ہمیشہ پی ٹی آئی کی رہتی ہے. پنجاب میں تو ہمارے سے مجھے 4 دن بعد میری 93,000 کی لیڈ تھی ایم پی اے پہ, اور مجھے 4 دن بعد الیکشن ریزلٹ مل رہا ہے, مجھے نہیں دے رہے تھے. لیکن اگر پنجاب میں تشریف لے آئے ہاشمی صاحب تو ان کو تو پنجاب کے حالات کا پتہ چلے, کیونکہ یہ ایک سیف ادھر بیٹھے ہیں. سندھ ہے, پیپلز پارٹی نے اس وقت اس پہ قابو کیا ہوا ہے, تو وہاں پہ یہ بیٹھے ہیں تو یہ تو بات کر سکتے ہیں. لیکن پنجاب میں جو حالات ہیں, پنجاب میں اس وقت جو پنجاب حکومت ہے وہ ایک ڈیزاسٹر بن چکی ہے. گندم کا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے, جو گندم کا کسان ادھر رل چکا ہے, جو اب ڈیفیمیشن اس کی رپورٹ آ گئی ہے نا سر, مطمئن ہے ویسے اس سے, اس کی رپورٹ آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر کوئی بھی جو سیاستدان تھا وہ ذمہ دار نہیں ہے. 4 بیوروکریٹ ذمہ دار قرار پائے ہیں, ان کو معطل بھی, جو خبریں ہیں ان کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو معطل کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے. کیفر کے دار اس کے لیے بھی میں آپ کو کروں, کون کہتا ہے کہ وہ دیکھیں میری بات سنیں, ای سی سی کی پہلی میٹنگ جو ہوئی ہے وہ یہ 13 جولائی کو کون تھا؟ شہباز شریف پرائم منسٹر تھے. اچھا, اس کے بعد دوسری میٹنگ ان کی ہوئی ہے 8 اگست کو. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر انہوں نے یہ سمجھتے جو ہے کہ یہ نگران گورنمنٹ کا ہے تو 8 اگست کو ان کی آخری میٹنگ تھی ای سی سی کی. جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنے سے پہلے آپ کی میٹنگ ہوتی ہے, آخری میٹنگ ہوتی ہے جو سٹنگ گورنمنٹ کی ہوتی ہے, تو وہ چیزوں کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, وہ ایڈجرن نہیں کرتے. انہوں نے ایڈجرن کیا اس ای سی سی کی میٹنگ کو, اور پھر وہ میٹنگ چلی گئی 4 سپٹمبر پہ. اور اگلی بات میں آپ کو بتا دوں, 4 سپٹمبر کو 10 لاکھ ٹن جو گندم انہوں نے فیصلہ کیا وہ 20 سپٹمبر کو آ گئی تھی, اور فائنانس ڈپارٹمنٹ سے جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا وہ 23 دسمبر کو ہوا تھا. پھر اس سے اگلی بات میں آپ کو ریکویسٹ کر دوں کہ 4 مارچ کو جب موجودہ حکومت نے حلف لیا, اس کے بعد بھی 7.5 لاکھ ٹن گندم 31 مارچ تک امپورٹ ہوئی ہے. دیکھیں یہ سارا ایک مافیا تھا, یہ چہرے تبدیل ہوئے ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ 9 اپریل سے لے کے آج دن تک یہ ایک ہی گورنمنٹ چلی آ رہی ہے. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک لے لوں, پھر مزید یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گی. ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ویلکم بیک ناظرین. حال ہاشمی صاحب، ایشوز ہمارے ملک میں گندم سکینڈل کی بات کریں، بجلی مہنگی ہونے کی بات کریں، مزید 3.5 روپے جو 1 یونٹ بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، پیٹرول کو پتہ نہیں کتنے روپے مہنگا کرنے کی بات کی جا رہی ہے، IMF کے ساتھ جو ڈیلز ہیں، جو شرائط ہے وہ سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی ہیں. ایک عام آدمی اس ملک میں جس طرح سے پس رہا ہے، سیلری کلاس کے اوپر ٹیکس بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے. سر، قومی اسمبلی میں بل پیش ہوتا ہے کہ توہین عدالت کے آرڈیننس کو جو کہ 2003 کا تھا یا 13 کا تھا اس کو منسوخ کر دیا جائے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی کہ قومی اسمبلی کے اندر تو خیر بڑی ہیپننگز اور بڑی چیزیں ہو رہی ہیں، طرح طرح کی اس طرح کی جو بلز ہیں اور چیزیں لے کے آئی جا رہی ہیں. سر، ہمارے باقی سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں کہ ہمارا آخری مسئلہ یہ رہ گیا ہے کہ ہم نے عدلیہ کو ریگولیٹ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ یہ ہماری ایک قومی بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں نان ایشوز کو ایشو بنا کر کے اس کو بہت زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے. دیکھیے، ہمارے ماضی میں بھی کیا ہوتا ہے، ہم تو نئے ایسے کارنامے کرتے ہیں کہ پچھلے کارنامے لوگ بھول جاتے ہیں. خاص صاحب کی جب حکومت تھی تو اس زمانے میں گندم ایکسپورٹ کیا گیا اور کچھ دنوں بعد گندم امپورٹ کر لیا گیا. تو یہ جو ہمارے ملک میں کھیل ہے اسی سے سیکھا ہوگا میرے خیال سے انٹرم گورنمنٹ والوں نے بھی وہی جو ان کے سرکاری اہلکار ہوں گے انہوں نے بھی سمجھا ہوگا کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے اداروں کو جو آئین ہے، آپ کا جو قانون ہے، یہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ سب کی لمیٹیشنز ہیں، سب کے آتھورٹیز ہیں، سب کے پاور ہیں. ہم کوئی بھی مادر پیدر آزاد نہیں ہے. اور ہمیں بھی سر، آپ سے گزارش ایک سوال ضرور کروں گی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. جس طریقے سے موجودہ حکومت کے کابینہ کے سینئر وزراء، وفاقی وزراء عدلیہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، جو بات چیت کر رہے ہیں، جیسا لگتا ہے کہ وہ تصادم کی طرف ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کبھی عدلیہ کو ان کی حدود یاد کراتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہمیں ان کے فیصلوں پہ دکھ ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کی اپنی لمیٹیشن ہے، اس کے اندر رہ رہے ہیں، وہ ایک ادارے کو صبح شام چیلنج کرتے ہیں اور ملک میں اب یہ تاثر عام ہے کہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان ایک ہیڈز آن کانفلکٹ ہے اس وقت؟ اب ایک منٹ ذرا آپ مجھے دیجیے گا. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو عام لوگ ووٹ ڈالتے ہیں ان ووٹ سے جی سر، پارلیمنٹ جو ہے ایک کیبنٹ بناتا ہے، ایک حکومت تشکیل دیتے ہیں، اور وہ جو حکومت ہے وہ نمائندگی کرتی ہے، وہ امنگوں کی نمائندگی کرتی ہے عام آدمیوں کی. جو عام آدمی ہے اس کے نمائندے ہوتے ہیں گورنمنٹ اور کیبنٹ. اگر دیکھیں جو عدالتیں ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ آپ ریٹن آرڈر پاس کریں. یہ بڑا بارہا کہا گیا ہے کہ ریمارکس کم دیا کریں. ہم بات کریں گے ان چیزوں پہ جو ریٹن آرڈر میں ہے، جو ڈائری شیٹ میں ہے، جو ریٹن فارم میں ہے، جو ریمارکس ہے، جو اورل ہے، اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. مگر ریٹن میں جج صاحبان نہیں لکھتے ہیں وہ بات جو ریمارکس میں دے رہے ہوتے ہیں. اب یہ تو عوام پاکستان کی توہین ہے، ووٹرز کی توہین ہے کہ آپ جن پارلیمنٹ کو منتخب کیا اس کے منتخب وزیر اعظم کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ میں ان کو بلا لوں، آپ بالکل بلائیں. ہمارے تو ٹریک ریکارڈ رہے، ہم جاتے رہے، ہم سر خم تسلیم ہوتے رہے، سزا کھاتے رہے، بیرون ملک جلا وطن ہوتے رہے، حکومت سے جاتے رہے، پارٹی صدارت سے جاتے رہے. اس کے باوجود ہم نے سیکھا نہیں، ہماری اداروں نے نہیں سیکھا. اب ادارے اگر آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ کرتے ہیں تو یہ بہت ہی حکومت کیوں آتی ہے بیچ میں؟ سر میں یہی تو سوال کر رہی ہوں. ادارے اگر ایجنسیز کے کردار پر سوال کرتے ہیں. آپ کو کہنا چاہتا ہوں جی، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیا گورنمنٹ کے اوپر اس طرح سے حملہ کرنا بھی مناسب نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کو بلا لیں گے. سر میرا پھر بھی ایک سوال ہے، میں یہ سوال کل سے پوچھ رہی ہوں جب سے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ ان کو بڑا دکھ ہوا ہے جو عدالت سے ریمارکس آئے ہیں، کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو یا حکومت میں بیٹھے کسی بھی شخص کو اس بات کا دکھ کیوں نہیں ہوتا کہ اس ملک کا ایک شہری مسنگ ہے، اس کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے، کون آیا اس کو اٹھا کے لے گیا، اس کے گھر والے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ریمارکس کے اوپر دکھ کا اظہار کرنے وہ ایک پریس کانفرنس کرنے آ جاتے ہیں. اور میں بہت سارے کیسز میں مسنگ پرسنز کا وکیل ہوں، بہت سارے. یہ تو دنیا میں ایک بڑا عجیب سا ہم نے اپنے کلچر شروع کیا اور اس کو بند ہونا، اور انشاءاللہ یہ بند ہو کے رہے گا. دیکھیے اگر کسی نے کوئی گناہ کیا، جرم کیا، if he is wanted، آپ اس کو اریسٹ کریں، اس کو چارج شیٹ کریں، اس کو سزائے موت دیں، چوراہے پہ ٹانگ دیں، پھانسی دے دیں، فائرنگ اسکواڈ کے پاس دیں. مگر مسنگ ہمارا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. مسنگ پرسن ہونے کی اجازت ہمارا. اچھا جب ہم بات کرتے ہیں نا عدالتوں کی، اس کو مس یوز کرتے ہیں. سر ہم بات کرتے ہیں ایک زمانے میں ہمارے ملک بدنام تھا کہ ہمارے یہاں پرائیویٹ جیل ہے. ایک وقت ہمارا ایسا بھی ملک کو بدنام کیا گیا، انٹرنیشنل ایک باہر سے ایک ایجنڈا آیا کہ ہم جو ہے وہ جیل رکھتے ہیں اور ہم جو ہے ہیومن، خاص کر کے ہمارے سندھ میں کہتا تھا جی کہ جو
भील कोहली है, उनको आप जेल में रखते हैं और कस्टडी में रखते हैं और उनको उजरत नहीं देते। तो एक कैंपेन भी पाकिस्तान के खिलाफ चलता है और हमें सीखना चाहिए कि हम लोगों को आज़ादी दें। अच्छा सर, थोड़ी इजाजत दीजिएगा, जब हम अदालत की और अदालती जो अवामिल हैं उनको फॉलो करने की और उसकी रूल ऑफ लॉ की उन चीज़ों की बात करते हैं, मैं मलिक अहमद साहब से ये सवाल ज़रूर करना चाहती हूँ कि सर जब एक इस वक्त बानी PTI जेल में हैं, उनके ऊपर मुतादिद मुकदमात हैं, सही हैं या गलत हैं, वो अदालतों ने डिसाइड करने, उस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जब वो एक अदालती अमल का हिस्सा हैं, वो इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं, बार बार आप लोग आते हैं आके कहते हैं जी वो 10 दिन में बाहर आ जाएंगे, वो 1 महीने में बाहर आ जाएंगे। अभी बैरिस्टर गौहर साहब की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा जी कि वो 1 से 1.5 महीने के अंदर बाहर आ जाएंगे। सर ये कौन आप लोगों को खबरें देता है, या इस तरह की बातें करके आप लोग क्यों लोगों को कंफ्यूज करते हैं? देखिए जी, सबसे पहली तो बात यह है कि आपको भी पता है जिस तरीके से मुकदमात बनाए गए, जिस तरीके से मुकदमात को ठोसा गया और जिस तरीके से वो बेबुनियाद मुकदमात को इतनी उजलत में बनाए गए कि अब उन मुकदमात का रिजल्ट आ रहा है। एक मुकदमा आज भी नाकाबिल समाअत होकर खारिज कर दिया गया है। अच्छा, बात यह है कि कहाँ तक ये गए हैं। ये इमरान खान बानी PTI पे इन्होंने इज्जत तक का मुकदमा किया है और आप देखें ये किस हद तक गिरे हैं इस मामले में। हम ये कोई किसी की इतला पे बात नहीं करते को, हमारे प्रेसिडेंट अगर चेयरमैन गौर खान ये बात करते हैं या हमारी सीनियर लीडरशिप करती है, हमें इन मुकदमात की हैसियत का पता है कि जिस दिन इन मुकदमात ने ट्रायल में रेगुलरली आना है, ये एक हफ्ते की मार है, ये तो एक हफ्ते से आगे चल ही नहीं सकते। हाँ ये है कि जिस तरह कल से फिर को नए मुकदमात वो बना रहे हैं। देखें, मेरे अपने ऊपर 6 FIRs हैं, अब मैं एक FIRs में भी मौजूद नहीं था। देखें, पिछले साल 1.5 साल में जो कुछ हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने इलेक्टेबल थे, जितने रिप्रेजेंटेटिव थे, जितने वर्कर थे, जितने लीडर थे, इमरान खान थे, ये शाह महमूद कुरैशी, हमारे जितने भी लीडर थे, वो सबको इन्होंने जेलों में डाला हुआ है। अच्छा, उन मुकदमात की पोजीशन क्या है कि हमारे पास कोई जेट तैयारे थे कि हम एक मुकदमा हमने किया है। मलिक साहब, आप शायद मेरा सवाल नहीं समझे। मैं जो आप बात करें ना, देखिए मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करके, मेरी सारी हमदर्दी भी अगर आपके साथ हो ना, और जो आप कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल आमीन कर लूं, सवाल फिर भी वही है कि इस वक्त एक अदालती अमल जारी है, उसके प्रोसेस के अंदर वो हैं। आप लोगों को कौन बता रहा है कि जितने भी फेक और फ्रिवलेस मुकदमात हैं ये 1.5 महीने में खत्म हो जाएंगे? सवाल तो ये है। हमें कोई भी नहीं बता रहा, मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि मुकदमात जिस तरह अब लगने शुरू हो गए, अब खान साहब को और कितना अरसा जेल में रखेंगे? देखिए वो नहीं रख सकते। खान एक आप पाकिस्तान के सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के सरबराह को आप कितना अरसा जेल में रख सकते हैं? वो बिल्कुल नहीं रख सकते, मैं ये कैटेगोरिकली कह रहा हूं। और मैं सर मैंने सर आपकी बात सुनी, मैं अगली बात मैं आपको बता दूं, हमारा मतलब ये है कि हमारा ये ख्याल है कि अगले 1.5-2 माह में हमारे मुकदमात लग जाएंगे सारे। जब ट्रायल में आ जाएंगे तो खान तो फिर आप बरी हो जाएंगे। हाशमी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 लाइन कह दें, बरी हो जाएंगे, हमें किसने बताना है? जी हाशमी साहब जी, चले, थैंक यू जी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं सर, एक तो हौसला अफजाई के लिए ये लोग कहते हैं अपने कारकुनों के खून गर्म रखने के लिए कि जी 1 माह में आएंगे या 2 माह में, मगर ये बहुत जल्दी हिम्मत हार देते हैं आने वाले लोग हैं। आप अगर उकली में सर दिया है तो डर काहे का? आपको डरना नहीं चाहिए। नवाज शरीफ भी 2 साल जेल में रहे, मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ भी 2 साल जेल रहे, मरियम नवाज भी कई बार साल भर जेल में रही। अभी तो आपको साल भी नहीं पूरा, इतना घबराने से मैंने हिम्मत। चले वक्त हो गया सर, वरना मैं इसमें मजीद जरूर बात करती कि कोई मिनिमम टाइम लिमिट है जेल की जो पूरी करनी जरूरी होती है। वक्त हो गया, बहुत शुक्रिया आपका निहाल हाशमी साहब आपके वक्त के लिए। मलिक अहमद साहब से बहुत शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में आपने आज वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।